बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर और आफियत होंगे। अन्नहुल वाज़िह सीरीज़ के तहत अल-जुज़ुस्सानी से एक और क्लास लेकर मैं अब्दुल बारी आबिदीन नदवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अगर आपने इससे पहले के असबाक नहीं देखे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे इस चैनल पर मुख्तलिफ़ दरसी किताबों के तर्जुमे और उनकी तशरीहात पेश की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कलीला व दिमना, अन्नहुल वाज़िह, अल-क़िराअतुर राशिदा और इसी तरह से जदीद अरबी इस्तिलाहात और ताबीरात और उनका तरीक़ा इस्तेमाल, और इसी तरह अरबी अखबारात कैसे आप उर्दू में हल करें, अरबी अखबारात को कैसे समझें, इस पर भी वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन अपलोड किए जाते हैं। आइए आमदम बरसर मतलब आइए अपने मकसूद की तरफ चलते हैं। आज का उन्वान है अल-मनक़ूसु व अहवालु इअराबिही। जैसा कि आप देख रहे हैं, अल-मनक़ूसु व अहवालु इअराबिही। इससे पहले के असबाक अगर आप देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरतीब से जो है हर एक किताब की लिंक मौजूद है। आप जिस किताब के भी असबाक देखना चाहते हैं, लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधे आप प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे। वहां तरतीब से आप तमाम असबाक बआसानी देख और सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, अल-मनक़ूस व अहवालु इअराबिही। इसमें मनक़ूस और उसकी एराबी हालतें। इसमें मनक़ूस किसे कहते हैं? इसमें मनक़ूस उस इसम को कहा जाता है, उस मौरब कलिमे को कहा जाता है जिसके आखिर में या हो और या से पहले कसरा आए। जिसके आखिर में हमेशा या आए और या से पहले कसरा आए, उस इसम को, उस कलिमे को इसमें मनक़ूस कहा जाता है। याद रखिएगा कि हमेशा आखिर में हमेशा या आए और या से पहले क्या हो? कसरा। मिसालें देखिए। पहली मिसाल है फर्रल जानी। फर्रा यफिर्रु फिरारन, भागना। फर्रल जानी, मुजरिम भाग गया। जानी इसमें फ़ाइल है, जना यजनी से जानी, जुर्म का इर्तिकाब करना, मुजरिम, गुनहगार। अदलल काज़ी। अदला माने इंसाफ करना। अल-काज़ी जज, काजी उर्दू में काजी कहेंगे और अंग्रेजी में जज। जज ने इंसाफ किया। ठीक है। आइए, तीसरा जुमला है नादल मुनादी। नादल मुनादी, मुनादी ने, पुकारने वाले ने पुकारा, आवाज लगाई। यंदमुल बागी, बगा यबगी से है, जुल्म करना, ज़्यादती करना, उसी से इसमें फ़ाइल है अल-बागी, ज़्यादती करने वाला, जुल्म करने वाला। नदीमा यंदमु के माने पछताना, जुल्म करने वाला पछताएगा। ठीक है। अब देखिए, फर्रल जानी में अल जानी फ़ाइल है, अदल अल काजी में अल काजी फ़ाइल है, नादल मुनादी में अल मुनादी फ़ाइल है, यंदमुल बागी में अल बागी फ़ाइल है। क्यों फ़ाइल है? फ़ाइल की डिफिनीशन और तारीफ़ क्या है? आप अन्नुल वाज़िह जुज़ अव्वल में पढ़ चुके हैं कि फ़ाइल उस ज़ात को कहेंगे या जुमले के अंदर उस कलिमे को कहेंगे जिससे फ़ेल सादिर हुआ हो और वो फ़ेल के बाद आया हो। मिसाल के तौर पर फर्रल जानी में अल जानी से फ़िरार का जो एक्शन है, जो काम हुआ है, और अल जानी फर्रा के बाद आ रहा है, इसलिए ये फ़ाइल है। फ़ाइल का एराब क्या होता है? फ़ाइल का एराब रफ़ा, यानी फ़ाइल मरफ़ू होता है। फ़ाइल मरफ़ू होता है, उस पर रफ़ा आता है। और रफ़ा की अलामत क्या है? रफ़ा की मुख्तलिफ़ अलामतें हैं। उसकी जो असली अलामत है वो ज़म्मा है।
تو رفع ہم کیسے دیتے ہیں؟ ضمہ کے ذریعے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الجانی فاعل ہے، لیکن یہاں آپ رفع آپ کو نظر آ رہا ہے؟ رفع نظر نہیں آ رہا ہے. یا آپ پڑھیں گے بھی تو آپ پڑھتے وقت بھی آپ الجانیو نہیں کہہ سکتے ہیں، فر الجانیو نہیں کہہ سکتے ہیں. یعنی رفع کی جو علامت ہے اس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح عدل القاضی، القاضیو نہیں کہیں گے. نادل منادی، منادیو نہیں کہیں گے. الباغیو نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء اس میں منقوص ہیں اور ان پر یعنی یا کے اوپر ضمہ جو ہے وہ دشوار ہے. آپ ذرا خود سے پڑھ کر دیکھیں الجانیو، دیکھیں کہنے میں بڑی جو ہے بڑا زور لگانا پڑ رہا ہے اور تھوڑا جو ہے منہ کی شکل اور حیت بھی بگڑ رہی ہے اور دشوار ہو رہا ہے، اس کو ادائیگی میں دشواری پیش آ رہی ہے الجانیو کہنے میں. تو عربی زبان ثقل کو بالکل برداشت نہیں کرتی ہے، عربی زبان ثقل کو برداشت بالکل بھی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو ضمہ دشوار ہوتا ہے کس کے اوپر؟ یا کے اوپر. اس لیے یہاں پر اعراب کو یعنی رفع کا جو اعراب ہے کیا ہے؟ رفع کی جو علامت یعنی ضمہ، اس کو ہم یہاں پر مقدر مانیں گے، مقدر مانیں گے، پوشیدہ مانیں گے، ٹھیک ہے. چلیے مثال کیٹیگری نمبر 2 طبقہ حبست الجانیہ نحترم القاضیہ سمعت المنادیہ یکرہ الناس الباغیہ. اب دیکھیے حبست الجانیہ، میں نے مجرم کو قید کیا. نحترم القاضیہ، ہم جج کا احترام کرتے ہیں. سمعت المنادیہ، میں نے پکارنے والے کو سنا. یکرہ الناس الباغیہ، لوگ ظلم کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں. اب ان مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں الجانیہ، القاضیہ، المنادیہ، الباغیہ، ان مثالوں میں، ان چاروں مثالوں میں یہ کلمات مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں. کیسے؟ حبس فعل، تو فاعل، الجانی مفعول بھی، نحترم فعل، اس میں نحن فاعل ضمیر اور القاضی مفعول بھی. سمعت میں سمع فعل، تو ضمیر یہ فاعل ہے، المنادی مفعول بھی ہے. یکرہ الناس میں یکرہ فعل ہے، الناس فاعل، الباغی مفعول بھی. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. اور نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے آخر یعنی محل اعراب جو ہے، ہر کلمے کا آخری حرف ہوتا ہے، تو ان میں کا آخری حرف کیا ہے؟ یا ہے. یا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فتحہ کی علامت ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور ہم اس کو ادا بھی کر رہے ہیں اپنی زبان سے، اور ادائیگی میں کوئی دشواری ہمیں نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. القاضیہ، یا کے اوپر زبر پڑھنے میں، فتحہ پڑھنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری اور پریشانی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے آپ القاضیہ یعنی اس میں منقوص جب حالت نسبی میں ہو، حالت نسبی میں ہو، چاہے مفعول بھی بن رہا ہو یا حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہا ہو یا افعال ناقصہ کی خبر بن رہا ہو، اس وقت آپ اس پر نصب کی علامت فتحہ ظاہر کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ اس میں منقوص میں حالت نسبی میں جب اس میں منقوص ہو تو اس پر نصب کی علامت فتحہ ظاہر ہو سکتا ہے، اس پر آ سکتا ہے نہیں بلکہ آئے گا. جی آئیے آپ آخری جو دیکھتے ہیں کیٹیگری جو ہے الطبقۃ الثالثہ. دیکھیے مثال نمبر 1 نظرت الی الجانی. نظر الی منی دیکھنا، میں نے مجرم کی طرف دیکھا. قمنا اجلالا للقاضی، ہم کھڑے ہو گئے قاضی کے احترام میں. اصغیت الی المنادی، اصغا یصغی کہتے ہیں کان لگانا، اصغا الاذن، ہم نے پکارنے والے کی طرف کان لگا کر ہم نے پکارنے والے کو سنا، ٹھیک ہے. علی الباغی تدور الدوائر، تدور الدوائر ایک فریزل ہے، اس کا معنی ہے مصیبت آنا، ٹھیک ہے، انجام کا برا ہونا. کہتے ہیں علی الباغی تدور الدوائر، ظالم
اور زیادتی کرنے والے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اب دیکھیے ان چاروں مثالوں میں الجانی، قاضی، المنادی، الباغی، یہ چاروں کلمات کس حالت میں ہیں؟ حالت جری میں ہے، محلاً مجرور ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلمہ حرف جر کے بعد آیا ہے۔ حرف جر کے بعد جب کوئی کلمہ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان چاروں مثالوں میں کہیں پر کسرہ آ رہا ہے؟ کسرہ کہاں پر؟ نون کے نیچے تو کسرہ ہے، لیکن یہاں کسرہ کہاں پر ہوگا؟ اعراب کہاں پر آتا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر، اور آخری حرف کیا ہے؟ یا ہے، تو یا کے اوپر آپ کسرہ پڑھ رہے ہیں، یا کے نیچے کسرہ دے رہے ہیں؟ آپ نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کسرہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جر کی علامت کسرہ آپ ان کلمات کے آخر میں، باوجود کہ یہ چاروں کلمات حالت جری میں ہے اس کیٹیگری کے اندر، اس طبقے کے اندر، اس کے باوجود ان کے آخر میں جر کی علامت یعنی کسرہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا کے اوپر جو ہے کسرے کا اظہار کرنا، اس کو ادا کرنا جو ہے دشوار ہے۔ ٹھیک ہے، الجانی، قاضی آپ نہیں کر سکتے ہیں، زبان اس سے جو ہے زبان پر ثقل محسوس ہوتا ہے، بوجھل، زبان بوجھل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں ہو گئی مثالیں۔ اب دیکھیے بحث میں، یہ ڈسکشن میں صاحب کتاب، لکھنے والے کتاب کے کیا کہہ رہے ہیں؟ الکلمات، یہ کلمات، الجانی، القاضی، المنادی، الباغی، کلها اسماء معربۃ، سب کے سب اسماء معرب ہیں۔ وفی آخر کل منها یاء ثابتۃ مکسور ما قبلها، اور ان میں سے ہر ایک کے آخر میں ایک یا ہے جو یا ثابتہ، یعنی ہمیشہ ایک ایسی یا جو ہمیشہ اس کے آخر میں رہتی ہے، مکسور ما قبلہ، اور اس یا سے پہلا والا جو کلمہ حرف ہے جو وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے الجانی میں یا ہے، یا سے پہلا والا حرف نون، نون کے نیچے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کسرہ آتا ہے، نون مکسور ہوتا ہے۔ کہہ رہے ھذی الاسماء وما شابہھا تسمى بالاسماء المنقوصہ، یہ اسماء یعنی یہ چاروں اسماء، وما شابہھا، اور ان کے جیسے اسماء، ان سے مشابہ جتنے بھی اسماء ہیں ان کو اسماء منقوصہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء منقوصہ۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَسْمَاء، اور اگر ہم غور کریں ان اسماء کے اندر، وَجَدْنَاهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَرْفُوعَةً، ہم ان اسماء کو پہلی قسم میں مرفوع پا رہے ہیں، حالت رفع میں ہیں۔ کیوں ہے حالت رفع میں؟ حالت رفع میں اس لیے ہے کہ وہ فاعل بن رہے ہیں، اس لیے لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَقَعُ فَاعِلًا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بن رہا ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اور فی القسم الثانی منصوبۃ، اور دوسری قسم میں منصوب واقع ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی بن رہے ہیں، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَقَعُ مفعولا به۔ وفی القسم الثالث مجرورۃ بحرف جر، اور تیسری قسم میں یہ کلمات مجرور ہیں حرف جر کی وجہ سے۔ وَلَكِنَّنَا لَا نَرَى هُنَا من علامات الاعراب سوى الفتحة التي هي علامة النصب، لیکن یہاں ہم اعراب کی علامتوں میں سے کسی علامت کو نہیں دیکھ رہے ہیں سوائے فتحہ کے، جو کہ نصب کی علامت ہے۔ یعنی نصب کی علامت فتحہ تو ظاہر ہے، وہ تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن رفع کی علامت ضمہ اور جر کی علامت کسرہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ فما السبب فی ظہور علامت النصب وحدہا، کہہ رہے ہیں علامت نصب کے تنہا، وحدہا تنہا علامت نصب کے ظاہر ہونے کا سبب، واختفاء علامتي الرفع والجر، اور رفع اور جر کی علامتوں کے مخفی ہونے، پوشیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے سبب اور ریزن کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ السبب فی ذالک، سبب ریزن یہ ہے، ان آخر کل کلمۃ من هذه الکلمات یاء، کہ ان کلمات میں سے ہر ایک کلمے کے آخر میں یا آ رہا ہے، والیاء یخف ظہور الفتحۃ علیہا، اور یا کے اوپر فتحہ کا ظہور ہونا، ظاہر ہونا آسان ہے، ہلکا ہے، اور ویسقل ظہور کل من الضم والکسرہ،
اور ضمہ اور کسرہ دونوں میں سے ہر ایک کا جو ہے یا کے اوپر ظاہر ہونا دشوار ہے، یا کے اوپر آنا دشوار ہے، ٹھیک ہے. یا کے اوپر ضمہ اور کسرہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر ضمہ اور کسرہ لائیں گے تو ادائیگی میں دشواری ہوگی. وَلِذَالِكَ تُنْصَبُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ بِفَتْحَةٍ ظَاهِرَةٍ، اسی لیے ان اسماء کو فتح ظاہرہ کے ذریعے سے نصب دیا جاتا ہے، اور رفع و ترفع و تجر، رفع اور جر دیا جاتا ہے. ضمہ اور کسرہ مقدر یعنی علی الیاء، ایسے ضمہ کے ذریعے یا کسرہ کے ذریعے جو کہ یا کے اوپر مقدر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کچھ پریشانی ہوگی. جی اب دیکھیں قواعد. المنقوص هو كل اسم معرب آخره یاء لازمة مکسور ما قبلہ. منقوص کہتے ہیں ہر اس اسم معرب کو کہیں گے جس کے آخر میں یا ہو. کون سی یا؟ جو ہمیشہ آتی ہو اس کے آخر میں اور اس سے پہلے کسرہ ہو. تقدر الضم والکسرہ علی آخر المنقوص، ضمہ اور کسرہ کو اسم منقوص کے آخر پر جو ہے مقدر مانا جاتا ہے حالت رفعی میں اور جری میں، اور جہاں تک نصب کا تعلق ہے تو وہ اسم منقوص کے آخر میں فتح ظاہرہ کے ذریعے سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم ذرا ترکیب دیکھتے ہیں. اعراب جو اعرب الجمل الآتیہ، ذرا آپ پڑھیں. یصعب السفر فی الصحاری، ٹھیک ہے، تو فی الصحاری سفر کرنا دشوار ہوتا ہے، کہاں پر؟ صحراؤں میں. تو ری یا اسم منقوص ہے، حالت جری میں ہے، تو یا یعنی جر کی علامت کسرہ کو ظاہر آپ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے تبلغ الطیارات المکان القاصیہ فی وقت قصیر، ہوائی جہاز پہنچتے ہیں المکان القاصی دور دراز جگہ، فی وقت قصیر شارٹ ٹائم میں، بہت کم مختصر وقت میں دور دراز جگہ مقام تک پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز. تو آپ دیکھ رہے ہیں القاصیہ اس میں منقوص ہے القاصی، ٹھیک ہے. لیکن اب ہم نے یہاں پر نصب یعنی نصب کی علامت فتحہ کے ساتھ پڑھا القاصیہ. کیوں؟ کیونکہ المکان مفعول ہے، ٹھیک ہے. کون سا مفعول ہے؟ مفعول فی ہے. القاصیہ اسی کی صفت ہے مکان کی، تو صفت پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے. اسی طرح مثال نمبر 3 دیکھیے الوادی خصیب. الوادی خصیب، وادی خصیب سرسبز و شاداب ہے. تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الوادی اس میں منقوص ہے اور حالت رفعی میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ الوادیو، لیکن چونکہ وادیو یا کے اوپر ضمہ جو ہے دشوار ہے، اس سے ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے، ادائیگی نہیں ہوتی ہے، اور عربی زبان میں ثقل بالکل برداشت نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر ضمہ کو ہم مقدر مانیں گے. الوادی خصیب. امید ہے آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا افادہ عام ہو. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، تر و تازہ رکھے، اپنے مقاصد میں کامیابی عطا کرے. آمین ثم آمین.